नमस्कार, आदाब। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान आप तमाम नाजरीन का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में तालिबान दहशत गर्दों के बढ़ते हमले और सिंध सूबे में बढ़ती रियासती दहशत गर्दी को लेकर बैरूनी मुल्कों में हो रहे एहतजाजी मुजाहिरों पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में गहराए मुआशी बहरान को लेकर कारोबारी तबके में बढ़ती तशवीश के अलावा हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी तालिबान दहशत गर्दों के खौफनाक खुदकुश हमले से फिर दहला बलूचिस्तान। सिंध सूबे में बढ़ती पाकिस्तानी दहशत गर्दी पर जर्मनी में सरापा एहतजाज रहे सिंधी लीडरान। और पाकिस्तान में मुआशी बदहाली के लिए फौजी मुदाखलत को कसूरवार बता रहे हैं ताजिरान। सबसे पहले बात पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की दहशत गर्दों की पुश्त पनाही की रियासती पॉलिसी की, जिसका शदीद खमियाजा अब खुद पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। ये सच्चाई पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान सूबे की राजधानी क्वेटा में तालिबान दहशत गर्दों की जानिब से किए गए खौफनाक खुदकुश हमले से मंजर आम पर आई। तशवीशनाक बात यह रही कि क्वेटा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशत गर्दों ने यह खुदकुश हमला इंसदादे पोलियो टीम के तहफ्फुज़ के लिए तैनात हिफाजती अमले को निशाना बनाकर किया। लोगों की माल और जान की हिफाजत करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारियों को निभाकर लोगों की जान और माल की हिफाजत करें। तो इंशाअल्लाह ये बदअमनी की लहर जो इन्होंने दहशत गर्दों ने पोलियो वर्कर्स पर या सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो लाया है, इसको इंशाअल्लाह हमारी फोर्सेस और हमारी हुकूमत कंट्रोल करेगी और इन जो अनासिर हैं इनसे सख्ती से निपटेंगे और इनको इनके अंजाम तक हम इंशाअल्लाह जरूर पहुंचाएंगे। पाकिस्तानी फौज के मुतवाजी निजाम वाले बलूचिस्तान सूबे के मुशीर दाखिला मीर जिया लांगो के दावे धरे के धरे रह गए। ये सच्चाई बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में दहशत गर्दों की जानिब से किए गए खौफनाक खुदकुश हमलों के बाद पैदा शुदा संगीन सूरत हाल के मनाजिर देखकर खुद ब खुद वाज़े हो जाती है। तशवीशनाक पहलू ये रहा कि बलूचिस्तान में सरगर्म दहशत गर्दों ने क्वेटा में ये हौलनाक खुदकुश हमला भी पोलियो टीम को निशाना बनाकर किया और इस हमले में पोलियो टीम की हिफाजत पर तैनात पुलिस एहलकारों को हलाक करके रियासती रिट को खुला चैलेंज कर दिया। पोलियो की कैंपेन चल रही है और उसकी ड्यूटी के लिए पुलिस के जवान ड्यूटी के लिए जा रहे थे, तो एक ट्रक है हमारा पुलिस का जिसको एक रिक्शे ने हिट किया है और अभी तक ये स्टैब्लिश हुआ है कि शायद रिक्शे में या तो एक्सप्लोसिव है या उसके अंदर कोई सुसाइड बॉम्बर था, क्योंकि एक सुसाइड बॉम्बर की डेड बॉडी जो है वो यहाँ से थोड़ी दूरी पे पड़ी हुई है और इसके नतीजे में जो है वो ट्रक जो है पुलिस का वो टॉपल हुआ है और वो फिर जाके खाई में गिरा है, जिसमें खाई में गिरने की वजह से जो है वो पुलिस का जो नुकसान है, जिसमें हमारे जो पुलिस एहलकार हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। इसमें टोटल जो है 3 गाड़ियां इसके जद में आई हैं, एक पुलिस की ट्रक है, एक मेहरान कार है और एक जो है वो करोला कार है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में दिन दहाड़े पोलियो टीम पर खतरनाक शिद्दत के खुदकुश हमले ने पूरे पाकिस्तान को दहला कर रख दिया। खौफो दहशत और अफरा तफरी के माहौल में खुदकुश हमले में जाबहक और जख्मी हिफाजती एहलकारों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया और इस खुदकुश हमले के नतीजे में फौरी तौर पर 5 एहलकार जाबहक और 28 एहलकार जख्मी होने की तस्दीक की गई। काबिले गौर बात यह है कि इस हौलनाक खुदकुश हमले की जिम्मेदारी भी ममनुआ दहशतगर्द तंजीम TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने तस्लीम की। तो हमारा मिशन है कि हम पोलियो को एक मुकम्मल सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, तो उस सिलसिले में ही जो है ये डिप्लॉयमेंट के लिए हर टीम के साथ जो डिप्लॉयमेंट है हमारी, उसके लिए इस नफरी को जो है वो हम मूव कर रहे थे।
تو یہ جو انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے. ٹی ٹی پی ایک انٹرنیشنل دہشت گرد تنظیم ہے جو گزشتہ 15-20 سال سے پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دے رہی ہے اور دہشت گردی میں ملوث ہے. جب افغانستان میں حکومت چینج ہو گئی تو طالبان کے ساتھ بھی ہمارے رابطے تھے، تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید جو ہے طالبان کے آنے سے ٹی ٹی پی کی وہاں جو ہے نقل و حرکت اور ان کی ایکٹیویٹیز میں کمی آئے گی اور طالبان ان کو کنٹرول کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید کم ہوا ہوگا، لیکن مکمل طور پر ابھی بھی افغانستان کی سرزمین پاکستان کے لیے مثبت پیغامات نہیں لا رہی. قابل غور بات یہ ہے کہ ممنوعہ دہشت گرد تنظیم تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے اس سے پہلے افغانستان کی سرحد سے سٹے بلوچستان کے چمن شہر میں بھی انسداد پولیو ٹیم پر حملہ کیا گیا اور اس حملے میں پولیو ٹیم کی حفاظت پر تعینات حبیب الرحمان نامی ایک اہلکار کے جاں بحق ہونے کی بات کہی گئی. اسی طرح ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں نے پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے ٹانک ضلع میں بھی انسداد پولیو ٹیم پر حملہ کیا. لہذا بلوچستان اور خیبر پختونخوا صوبے کے باشندے طالبان دہشت گردوں کے بڑھتے حملوں کے لیے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کو سیدھے طور پر قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، کیونکہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI نے پہلے ٹی ٹی پی سے سیز فائر کر کے انہیں قبائلی علاقوں پر مسلط کیا اور بعد میں سیز فائر توڑ دیا. کے اندر ان کے اثر رسوخ کو قائم کرنے کے لیے پھر سے ایک نئی جنگ کا آغاز ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے سوال پوچھا تھا کہ سرحد پہ تو باڑ لگ چکی ہے، فینسنگ ہو چکی ہے، اربہ روپے اس کے اوپر لگ چکا ہے، تو اس کے بعد کیسے لوگ یہاں پہ آتے ہیں؟ میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ سرحد کی جو بارڈر سیکیورٹی فورسز ہوتی ہے ان کی موجودگی میں کیسے لوگ یہ سرحد کراس کر کے ہمارے علاقوں میں داخل ہو رہے ہیں. پھر میں نے حالات سے پہلے سوال اٹھایا تھا اور بارہا اٹھایا تھا کہ ان تمام سرگرمیاں جو وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ کیا ریاست اس کے اوپر کیوں ریئیکٹ نہیں کرتا، کیوں امپورٹڈ حکومت کا بیان نہیں آتا؟ ہم یہاں کسی صورت دہشت گرد اور دہشت گردی کو سہنے کے روادار ہم نہیں ہیں. یہ ہمارا علاقہ یہ نہیں سہ سکتا. ہم ایک مرتبہ پہلے ہی یہ ہمارا سوات ہی دہشت گردی دیکھ چکا ہے. اس کے نتائج، اس کے عواقب ہمارے لوگوں کو بہت اچھی طرح معلوم ہے. تو ہمارا مطالبہ ہمارے ملک کے حکمرانوں سے یہ ہے کہ برائے کرم یہ سوات میں پائیدار حقیقی امن کے قیام کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں اور یہاں پر دہشت گردی اور دہشت گرد کا جو یہاں پر ظہور ہوا ہے یہ سلسلہ یہ روکا جائے. قبائلی، پشتون اور بلوچ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی فریبی فطرت اور دہشت گردوں کی پشت پناہی کی پالیسی سے بخوبی واقف ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے قبائلی علاقوں میں پھر سے ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں کی باز آبادکاری کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے. ان احتجاجی مظاہروں میں شریک مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI اپنے سیاسی و ذاتی مفادات کی خاطر افغانستان کی طرح ان کے پرامن علاقوں کو پھر سے طالبان دہشت گردی کی آگ میں جھونکنے کی سازشیں کر رہی ہیں، لیکن اب وہ پاکستانی فوج اور ISI کی ان سازشوں کو ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اب رخ کرتے ہیں جرمنی کے فرینکفرٹ شہر کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستان میں سندھی، بلوچی اور پشتونوں پر بڑھتے ریاستی ظلم و جبر کو لے کر بین الاقوامی سطح پر ہو رہے احتجاجی مظاہروں کا. اس سلسلے میں GA سندھ متحدہ محاذ کی جانب سے جرمنی میں پاکستان کے خلاف احتجاج کیا گیا. اس احتجاج میں شریک جلا وطن سندھی لیڈران اور سیاسی کارکنوں نے یونائیٹڈ نیشنز سمیت انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دینے کی مانگ کی اور پاکستان میں ریاستی دہشت گردی سے اجیرن تمام محکوم قوموں کو آزادی دلانے کی گہار لگائی.
پاکستان کے سندھ اور بلوچستان صوبے میں بڑھتے ریاستی ظلم و جبر کے خلاف آئے روز احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں اور ان احتجاجی مظاہروں میں محکوم سندھی اور بلوچ قومیں پاکستان سے آزادی کی مانگ کر رہی ہیں، لیکن پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی آزادی کے لیے اٹھ رہی آواز کو دبانے کے لیے غیر انسانی حربے اختیار کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سندھی اور بلوچ قوم پرست جماعتوں کے بیرونی ملکوں میں رہائش پذیر ضلع وطن سیاسی رہنما بین الاقوامی برادری سے پاکستان میں انسانی حقوق کی بڑھتی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے مؤثر قدم اٹھانے کی گہار لگا رہے ہیں۔ The world should know that since the first day of Pakistan establishment, Pakistan has not only been the cause of terrorism for the region and the world, but Pakistan's state terrorism, genocide, political repression, economic exploitation, brutality against the historical nations Sindhi and Baloch have been victim of this state since 1947. And it has been the policy, priority and strategy of the state of Pakistan to enslave Sindh and Balochistan and exploit them economically. جرمنی کے فرینکفرٹ شہر میں اپنے کارکنوں کے ہمراہ سراپا احتجاج جی ایس این متحدہ محاذ یعنی JSMM کے ضلع وطن چیئرمین شفیع محمد برفت نے بتایا کہ پاکستانی ریاست شروع سے ہی سندھیوں سے سوتیلا سلوک کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سندھی قوم پاکستان سے الگ آزاد سندھو دیش کے لیے پرامن سیاسی تحریک چلا رہی ہے، لیکن پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI نے سندھو دیش کی آزادی کی تحریک کو کچلنے کے لیے ریاستی دہشت گردی کی تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ اس ریاستی دہشت گردی کے تحت پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI سندھ صوبے کے قدرتی وسائل و جرخیز زمینوں پر جبراً قبضہ کر رہی ہیں اور اس ریاستی دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھانے والے سندھ صوبے کے سیاسی و انسانی حقوق کارکنوں کو اغوا کر کے مابرائے عدالت قتل کر رہی ہیں۔ The entire countries, including Sindh and Balochistan, by the Pakistan Army and agencies after the arrest of political activists, journalists and social media activists, they brutally tortured and their mutilated bodies are dumped in deserts in Sindh and Balochistan. بیش قیمتی قدرتی وسائل سے مالا مال اور جیوگرافیائی اعتبار سے بے حد اہم ہیں سندھ اور بلوچستان صوبے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور چین سی پیک منصوبوں کی آڑ میں دونوں صوبوں پر جبراً مستقل قبضہ جمانے کی مسلسل سازشیں کر رہی ہیں۔ انہی سازشوں کے تحت بلوچستان اور سندھ صوبے میں دہشت گردی و قتل و غارت گری کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ رہی کہ GSN متحدہ محاذ کے چیئرمین شفیع محمد برفت نے پاکستان اور چین کی دہشت گردی کی پش پناہی کی ریاستی پالیسی کے خلاف پوری بین الاقوامی برادری سے متحد ہونے کی گزارش کی۔ We also want to inform the world that Pakistan and China are providing protection the notorious Islamic jihadi terrorist Masood Azhar and Hafiz Tallah and others from the putting their names in United States terrorist list, which will create a dangerous wave of Islamic extremism and terrorism in the world. We warn the whole civilized world that with such action of China, we are seeing a new and terrible birth of Islamic terrorism in the world in the future.
پاکستان کی دہشت گرد تنظیم لشکر طیبہ کے دہشت گردوں کی جانب سے بھارت کی اقتصادی راجدھانی ممبئی میں سن 2008 میں کیے گئے خوفناک حملے پر گہری تشویش ظاہر کی۔ جرمنی میں سراپا احتجاج ضلع وطن سندھی رہنما شفیع محمد برفت نے اور پاکستانی فوج و خفیہ ایجنسی ISI کو پڑوسی ملک بھارت سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں کیے گئے انسانیت سوز حملوں کے لیے سیدھے طور پر ذمہ وار ٹھہرایا۔ Pakistan's ISI carried out a heinous terrorist attack against common people in the city of Mumbai, India, which was directly sponsored and supervised by ISI. Terrorist attacks were organized by Pakistan ISI against innocent citizens of India, where more than 160 people, including women, elders and young people, were killed and more than 300 people were injured. پاکستان میں سندھی اور بلوچ قوم کی نسل کشی کی بڑھتی سازشوں کو لے کر ضلع وطن سیاسی رہنما جرمنی ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے معجب ممالک میں آئے روز پاکستان مخالف احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں اور ان احتجاجی مظاہروں کے ذریعے عالمی برادری سے پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دینے کی التجا کر رہے ہیں۔ اس التجا کا واحد مقصد پاکستان میں ریاستی دہشت گردی سے ازیراً سندھی اور بلوچ سمیت تمام محکوم قوموں کو آزادی دلانا ہے تاکہ جدیدیت کے اس دور میں انہیں بھی عزت و وقار کے ساتھ زندگی جینے کے بنیادی انسانی حقوق حاصل ہو سکیں۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے، پاکستان میں گہراتے معاشی بحران کو لے کر تاجر برادری میں بڑھتی تشویش۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کے ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پاکستان میں آرمی چیف کے عہدے سے ریٹائرڈ ہونے والے جنرل قمر جاوید باجوہ نے فوج کی کمان نئے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو سونپ دی۔ اس موقع پر راول پنڈی میں پاکستانی فوج کے ہیڈ کوارٹر میں 29 نومبر کو ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا اور اس تقریب کے دوران حسب دستور ریٹائرڈ جنرل باجوہ نے 17ویں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے حوالے کمانڈنگ سٹک کرتے ہوئے ان کی سربراہی میں فوج کے مزید مستحکم ہونے کی نیک خواہشات ظاہر کی۔ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے جنرل باجوہ نے صدر اور وزیر اعظم سے الگ الگ الوداعیاں ملاقاتیں بھی کی۔ پاکستانی فوج کی متوازی حکومت والے بلوچستان صوبے کے مچھ علاقے میں کوئلہ کان میں کام کرنے والے 6 مزدوروں کی اغواکاری کو لے کر خوف و دہشت پھیل گئی۔ آخرکار کئی روز کے بعد پاکستانی فوج کی جانب سے مچھ سے اغوا کیے گئے 5 کان مزدوروں کو بازیاب کرانے کا دعویٰ کیا گیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ رہی کہ طالبان دہشت گردوں کی جانب سے بلوچستان میں آئے روز بم دھماکوں، اغواکاری اور ٹارگٹ کلنگ کی بڑھتی وارداتوں کو لے کر پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے مشکوک کردار کو لے کر شدید تنقید ہو رہی ہے اور پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI پر طالبان دہشت گردوں کی پوش پناہی کرنے کے الزامات لگ رہے ہیں۔ پاکستانی پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹی برائے تجارت کے اجلاس میں وزیر برائے تجارت اور تاجر تنظیموں کے عہدیداران تلخ کلامی اور ہاتھا پائی پر اتر آئے۔ پاکستان کے وزیر برائے تجارت طارق بشیر چیمہ نے سویابین کو کینسر کا سبب بتاتے ہوئے اس کی امپورٹس پر پابندی لگانے کی بات کہی، لیکن پاکستانی امپورٹرز وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ پر رشوت خوری کے الزامات لگاتے رہے، لہذا ہنگامہ آرائی بڑھنے پر کمیٹی کے چیئرمین نے اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ اس پر آل پاکستان امپورٹرز ایسوسی ایشن کے سربراہ نے وزیر اعظم شہباز شریف سے نوٹس لینے کی مانگ کی۔ پاکستان میں تباہ کن سیلاب میں جان و مال کے شدید نقصانات سے 2-4 متاثرہ خاندانوں کی مصیبتیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔
سیلاب متاثرہ خاندانوں نے اس بات کو لے کر غم و غصے کا اظہار کیا کہ کئی مہینے گزرنے کے باوجود حکومت کی طرف سے انہیں نہ کوئی مالی امداد ملی اور نہ ہی سیلابی پانی میں ڈوبی رہائشی بستیوں کو پھر سے باز آباد کرنے کی سمت میں کوئی پہل کی گئی۔ نتیجتاً سردیوں کے موسم میں اپنے بچوں کو کپکپاتی ٹھنڈ سے بچانے کے لیے سیلاب متاثرہ خاندانوں نے اپنی مدد آپ کے تحت عارضی طور پر سر چھپانے کی کوششیں تیز کر دی ہیں، لیکن سیلابی تباہ کاریوں کے نام پر عالمی برادری سے بے شمار امداد حاصل کرنے والے پاکستانی حکمران خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ تیز رفتار خبروں کے بعد رخ کرتے ہیں پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستان میں معاشی بدحالی کو لے کر تاجر برادری میں بڑھتی تشویش کا۔ اس تشویش کا اظہار کراچی سندھ تاجر اتحاد کے سربراہ شیخ حبیب نے خصوصی گفتگو میں کیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ رہی IMF کی جانب سے پاکستان کو مزید قرضہ دینے پر لگائی گئی روک، کیونکہ اس روک نے دیوالیاپن سے دوچار پاکستان کی مشکلیں بڑھا دی ہیں۔ ایفرٹ کرنی پاکستان کی معیشت کو بھی جس بھور میں یہ پھنس چکی ہے اس میں سے نکالنا ہے۔ یہ اس کے لیے دعاؤں کی بھی بڑی ضرورت ہے، اس کے لیے دوا یعنی محنت کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آمدنی سے زیادہ خرچ کرنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ انرجی کا کرائسس آنے والا ہے، گیس کا کرائسس آنے والا ہے، بجلی کا کرائسس آ چکا ہے اور بجلی کا وزیر غائب ہے۔ کیا منصوبہ ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ جو ایک جوکروں کے ٹولے کو ہمارے اوپر لا کے مسلط کر دیا گیا ہے، اب یہ ٹارچر کر کے بلیک میل کر کے اس سے کوئی حل نہیں نکلے گا۔ اس کا صرف ایک راستہ ہے، فوری طور پہ اس ملک کے اندر ایک مضبوط 5 سال کے لیے مستحکم حکومت قائم کی جائے۔ اس ملک کے اندر 3 ایمرجنسیاں لگنی چاہیے، ایکسپورٹ کی ایمرجنسی، ایکسپینڈیچر یعنی کہ جو ہمارے خرچے ہماری آمدن سے زیادہ ہیں، اور انرجی کی ایمرجنسی۔ پاکستانی اقتدار پر قابض وزیراعظم شہباز شریف کی مخلوط حکومت IMF سے نئے قرض کا معاہدہ ہونے پر خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھی اور پاکستان کو دیوالیے پن سے بچانے کی سمت میں IMF سے قرضوں کے معاہدے کو بڑی کامیابی بتا رہی تھی، لیکن IMF یعنی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈز نے اخراجات میں کٹوتی اور ٹیکسوں کا ہدف حاصل کرنے میں ناکامی پر قرضے کی دوسری قسط دینے سے انکار کر کے پاکستان کی مصیبتیں مزید بڑھا دی ہیں۔ ایسے میں سابق وفاقی وزیر خزانہ اور خود حکمران جماعت PMLN کے سینئر لیڈر مفتاح اسماعیل تک نے پاکستان کے جلد دیوالیہ ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ نتیجتاً پاکستانی سٹاک ایکسچینج میں بھاری گراوٹ اور پہلے سے بدحال کاروباری طبقہ بے حد پریشان نظر آ رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 مہینے پہلے ہمارے جو وہ وزیر ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی ہم نے LNG جو ہے دریافت کر لی اور انشاءاللہ تعالی ہم نے اتنا کوٹا کر لیا ہے کہ ہم اس کو دسمبر اور جنوری تک جو ہے ہم نے اس کو بالکل ہم نے اپنا اسٹاک اپنا بھرپور کر لیا کہ انشاءاللہ تعالی لوڈ شیڈنگ گیس کی نہیں ہوگی۔ لیکن بدقسمتی یہ کہ 4 صوبوں کے اندر ہے اور بالخصوص کراچی اور سندھ جو ہے بہت زیادہ متاثر ہے۔ سر کراچی کی جو اسمال انڈسٹریز ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ تو تقریباً بند کے لیے جا رہی ہیں، ان کو تو انہوں نے کہہ دیا ہے۔ دوسرا یہ کہ گھریلو صارفین، میں سمجھتا ہوں گھریلو صارفین پہ تو کم از کم خدا را اس پہ کوئی نظر ثانی کرنی چاہیے۔ حکومت نے آنے سے پہلے مسلم لیگ نون نے بڑے دعوے اور وعدے کیے تھے۔ انہوں نے کہا تھا جی ہم ڈالر جو ہے 180 روپے پہ لا کے کھڑا کر دیں گے، ہم جو ہے وہ پیٹرول کو جو ہے مقصد یہ کہنے کا کہ ہم 100 روپے پہ لا کے کھڑا کر دیں گے۔ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کے دعوے اور وعدے کہتے تھے ہم 40 سال پرانی جماعت ہیں، تو میں سمجھتا ہوں 40 سال پرانی جماعت نے پچھلے 7 اور 8 مہینے کے اندر انہوں نے اپنے 40 سالہ جو کیریئر تھا اس کو تباہ کر دیا اور اس مہنگائی کو جو ہے یہ کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں۔ صرف اور صرف انہوں نے لیبل لگانا تھا کہ جی مجھے مسلم لیگ نون کی طرف سے پاکستان کا پرائم منسٹر بنا دیا جائے شہباز شریف صاحب کو، لیکن کام وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ ان کے پاس کوئی ایبلٹی ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کا ڈیسیژن خود لے سکیں۔ ابھی تو بے روزگاری آلریڈی اس معاشی بحران کی طرف یہ دیکھ لیجئے کہ اتنا خطرناک معاشی بحران آیا ہوا ہے پچھلے 7 ماہ سے اب تک کہ پچھلی جو وہ حکومت تھی تو ان کے دور کے اندر 15-16% جو مہنگائی تھی، اور اس کے بعد ہم پچھلی حکومت کو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں، آپ خدا را اس مہنگائی کو کنٹرول کریں اور اپنے تمام لوگوں کو باہر ٹیموں کو باہر نکالیں کہ یہ جو مسئلہ چیک اینڈ بیلنس کرے کہ مارکیٹوں کے جو ریٹ ہو رہے کھانے پینے کی اشیاء پہ، گروسری پہ، دوسری چیزوں کے اوپر ان کو کنٹرول کیا جا سکے۔ لیکن سر وہ کنٹرول کرنے میں ناکام رہے۔ ہم مسلسل آپ کے تمام چینل کی توجہ سے یہی بات کرتے رہے۔
ان کو ٹیکس کے اندر جو ہے نا چھوٹ دینی ہوگی, ٹیکس میں ان کو چھوٹ دینی ہوگی, لوگوں کو ریلیف دینا ہوگا تاکہ لوگوں کو روزگار میسر ہو سکے. اور یہ جو کنٹینر آپ نے روکے ہوئے ہیں 8-8 مہینے سے 6-6 مہینے سے پورٹ پہ کھڑے ہوئے اور اس پہ ڈیمیج لگ رہا ہے, ان کو ریلیز کرنا ہوگا, چھوٹی موٹی امپورٹ کو جو ہے کھولنا ہوگا تاکہ ملک کا سروائیول جو ہے پہیہ چل سکے. اگر یہی سلسلہ رہا تو یہ تو ہم تو ڈیفالٹر کی طرف جا رہے ہیں. میرے منہ میں خاک ہے, ایسا نہ ہو کہ ہمارا ملک ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے. یہ دعوے اور وعدے تو بہت کچھ کر رہے ہیں. یہ اتنا انہوں نے مفتا اسحاق صاحب نے ایک گھوم بنایا اور انہوں نے آ کے جو ہے ان کے لیے گراؤنڈ بنایا اسحاق ڈار صاحب کے لیے. مسلم لیگ نون کی سیاست یہ دیکھیے کہ مفتا اسحاق صاحب کو بھیجنے کے بعد انہوں نے ایک آہستہ آہستہ گھوم بنایا. وہ آنے سے پہلے تو وہ بھی بہت کچھ کہہ رہے تھے, اس کے بعد وہ چلے گئے, انہوں نے کہا جی نہیں جی اب تو اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں پاکستان میں, اور دودھ اور شہد کی ندیاں جو ہے بہا دیں گے وہ آتے ہی. آخر میں وقت ہے سوشل میڈیا خصوصاً ٹویٹر پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہی پاکستانی خبروں پر ایک نظر ڈالنے کا. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ.